Peace and blessings, everyone. This is Saira Iqbal Khan from the Office of Corporate Linkages and Placements. On behalf of University of Management and Technology, I welcome our honorable guest for today, Mr. Javed Iqbal Siddiqui, who is basically the director of Stylo Shoes Group. And his team, dear faculty, dear students, my colleagues, to another exciting episode of Future Leaders with Business Leaders, an exclusive platform created by OCLP under the vision of President UMT. So basically to connect the youth with the leading business leaders of Pakistan and as well as internationally, so that they can orient the students about the emerging landscape of the world of work, tell them the winning recipe behind their success, and also tell them that what kind of skills they are supposed to look into to equip themselves to stay relevant in the emerging world of work. Because after the emergence of COVID, the emerging workscape has really, taken a new shape and form. Its morphology has been absolutely changed. And now the digital headquarters and the metaverse has emerged, whereby all the leading fashion brands, including Gucci, you name the Nike brand, they all are purchasing the digital, space in the space in the metaverse. So hopefully, maybe businesses who are into the B2C or B2B, they will also be purchasing the land in the metaverse. Maybe Stylo is also looking towards that opportunity. So before calling Mr. Javed Iqbal Siddiqui, now I would like to give a brief introduction about him. Mr. Javed Iqbal Siddiqui is a well-known, successful entrepreneur. He is determined, enthusiastic, and creative by nature. He has a great success story of achieving a very high level of professionalism at rather young age. He is board member of Stylo Private Limited, a company having more than 140 brand outlets spread across Pakistan. He is CEO of HMPL, a leading manufacturing concern producing about 1 million pairs of fashion shoes annually. He is also in board of directors of a contemporary and Islamic education school named as Shadr School. As well, he is board of directors AAS, an Islamic institution where students are doing Hifzul Hadith, Hifzul Quran, Dars-e Nizami, and Huffaz matriculation. Additionally, he has a strong and effective association with a lot of forums, and he's always eager to contribute to the well-being of the business community. Including, he's basically the Vice Chairman, Pakistan Industrial and Traders Association Front, PIAF, Chairman, Chainstone Association of Pakistan, CAP, EC member, Lahore Chamber of Commerce and Industry 2017 and 2018, Chairman, PFMA, Pakistan Footwear Manufacturer Association 2016 to 2017, EC member, FPCCI 2014, EC member of PFMA and convener of DC Committee PFMA 2014 to 16, convener of Brands and Chain Stores Committee at Lahore Chamber of Commerce and Industry 2015 to 2016, executive member Organizing Committee Pakistan Mega Leather Show 2014 to 17, MC member of Tech Society 2015 to 17, EC member of Sundar Industrial Estate 2016, EC member of PIAF 2016, EC member Hijaz Hospital 2012 to 2015, CEO Summit Asia 2015 Award. And the best thing about Javed Siddiqui Saab, he's a very candid talker. He's one of you, and he loves to interact and engage with youth. It's not gonna be a conventional session in which he will be talking and he will not be interacting. Rather, he will be getting into your hearts and minds and souls through his talks. So do not feel any kind of hesitation in raising your questions or concerns. जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं खुल के पूछें. And please welcome the philanthropist and the leading pride of Pakistan, Mr. Javed Iqbal Siddiqui. 2-3 बातें शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ. नंबर 1 तो बात ये कि मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर कहीं पे भी मैं लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल करूँ तो उसका मतलब यकीनन मैं नहीं हूँ सिर्फ़, उसमें अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ शामिल हाल हैं. और बहुत सारे लोग, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे भाई ब्रदर्स जो कि इस जर्नी में मेरे साथ थे, वो भी शामिल हैं. मैं इस बात को फ़ख्र से बयान कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब एज़ एक सेल्समैन
انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا. وہ بانو بازار کے اندر ایک سیلز مین تھے اور ایک بہت اچھے سیلز مین تھے. مجھے یاد تو نہیں لیکن وہ ہمیں یہ ضرور بتایا کرتے تھے کہ کچھ ایسے اوقات بھی آئے ان کی زندگی میں جب انہوں نے گھر میں اگر کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو اپنے لگائے ہوئے چشمے کو مارکیٹ میں سیل کیا، اپنے پکڑے ہوئے ہاتھ میں جو رومال تھا اس کو سیل کیا اور گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جو وہ بتایا کرتے تھے کہ بہت ساری دکانوں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹھیلے لگائے. آپ کیونکہ ساری ینگ لاٹ ہیں، آپ کو اس طرح کا بانو بازار کا وہ چیزیں شاید یاد نہ ہوں، لیکن جو سینئرز ہمارے موجود ہیں ان کو یقیناً یاد ہوگا. تو بانو بازار ایک فیمس بازار ہوا کرتا تھا، اس کے اندر انہوں نے مختلف دکانوں پر چھوٹے چھوٹے سے ٹھیلے لگائے. اللہ پاک نے ان کو ایک اپرچونٹی دی اور ایک چھوٹی سی دکان، کوئی 8x15 یا کوئی اسی طرح کا سائز ہوگا، اس میں انہوں نے کام شروع کیا. ان دنوں میں جو دکانیں ہوا کرتی تھیں وہ پگڑی کی دکانیں ہوا کرتی تھیں کہ کچھ تھوڑی سی رقم دے دی، ساتھ کرایہ دیتے رہیں تو اس کی جو پگڑی کی جو ویلیو بڑھتی تھی اس میں کچھ شیئر آپ کا ہوتا تھا، کچھ لینڈ لارڈ کا ہوتا تھا. تو یہ میکنزم ان دنوں چلا کرتا تھا. اس شاپ کا نام انہوں نے بانو چپل رکھا. اچھا، بانو چپل کی مناسبت کچھ اس طرح تھی کہ جو میری چھوٹی سسٹر ہے اس کا نام بھی نائلہ بانو تھا. وہ بعد میں ہم نے وہ نائلہ کا نام پسندیدہ نہیں تھا تو اس کا نام چینج کر کے عائشہ رکھ دیا تھا. لیکن اس وقت جس وقت تھا ایک تو وہ بانو بازار تھا اور سسٹر کا نام بھی بانو تھا تو انہوں نے اس کا نام بانو چپل رکھ دیا. کچھ حادثاتی طور کے اوپر ہوا ایسا کہ جو ہمارا لینڈ لارڈ تھا اس کے ساتھ اس نے کوئی کیس ویس کر دیا. بہرحال الٹیمیٹلی مختصر یہ کہ 1983 میں غالباً کوئی سال کا آگے پیچھے ایک آدھ ہو سکتا ہے، میں اپنی یادداشت بہترین یادداشت کے اوپر جو بھی کہوں گا تو غالباً 1982 یا 83 کی بات ہوگی. تو اس کا کوئی کیس ویس تھا. الٹیمیٹلی وہ کیس تو ہم نے ون کر لیا، لیکن جس وقت پنچایت بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اب خالی کر دیں اس کو. اسٹائلو کا نام کس طرح رکھا گیا صرف یہ بتانے کے لیے تھوڑی سی پیچھے سے سٹوری آپ کو بتائی. ہمارے لینڈ لارڈ کا یہ تھا کہ بھئی کیونکہ ان کا آلریڈی بزنس ہے، مجھے اپنے ذاتی بزنس کے لیے، اس کی پلی یہ تھی مجھے اپنے ذاتی بزنس کے لیے چاہیے اور میرے پاس صرف یہی دکان ہے جن کے اوپر جو میں نے ان کو دی ہوئی ہے، تو یہ پلیز جیسا بھی ان کو خالی کروا دیں اور مجھے دے دیں. بل ہماری جو پلی تھی کہ جی ہمارے پاس روزگار کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے تو ہم اس کو خالی نہیں کر سکتے. اس پلی کے اوپر جو ہے نا وہ الحمدللہ والد صاحب نے اس کو ون بھی کر لیا، لیکن جب وہ مارکیٹ کی پنچایت بیٹھی تو ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں یہ ہمیں خالی کرنی ہے. اسی دوران یعنی 1981 اور 83 کے درمیان بالکل ایڈجیسنٹ ایک مارکیٹ بنی تھی جسے ہم بابر مارکیٹ کہتے ہیں. آپ میں سے شاید کچھ لوگ جو بالکل NCA کے سامنے جو اس کا ایک گیٹ تھا وہاں پہ بابر مارکیٹ بنی. اس بابر مارکیٹ میں جو شاپ تھی اس کا نام اسٹائلو شوز رکھا گیا. یہ بیسیکلی اس کی اسٹائلو کی ہسٹری تھی 1983 میں. 85 کے اندر یعنی دسمبر 85 کے اندر ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہم نے اس کو خالی کرنا ہے بانو چپل کو. 85 کے اندر جو میرے بڑے بھائی تھے مظہر صدیقی جو کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں اور میں، ہم نے دونوں نے جب وہ 85 میں ختم ہو کے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے تو جنوری 86 کے اندر وہ تمام سٹاک جو ادھر سے یہاں پہ ہم نے شفٹ کیا تو اس کی مالیت اس وقت 25,000 روپے تھی. یعنی ٹوٹل جو ہمارا اثاثہ تھا وہ 25,000 روپے کا تھا، جتنے سٹاکس تھے جتنے ایسٹس تھے سب کچھ ملا کے. یہ بتانے کا صرف آپ کو مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی برانڈز جو آج آپ کو سرفیس کے اوپر نظر آتے ہیں ان کی ابتدا سب کی اسی طرح سے ہوئی ہے. بالکل چھوٹے لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا،
کسی نے گیراج سے سٹارٹ کیا, کسی نے جاب سے سٹارٹ کیا, کسی نے چھوٹی سی کتابوں کی دکان سے سٹارٹ کیا, اور بڑھتے بڑھتے آج آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بے شمار برانڈز ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا جائنٹس ہیں. 86 کے اندر جس وقت ہم 2 بھائی اکٹھے ہو گئے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے سے ٹارگٹس بنائے. جو شو انڈسٹری کے اندر تھے وہ کالج شو سٹور تھا, ڈالسس شوز تھا, میٹرو شوز تھا, ملی شوز تھا, ڈلہوزی شوز تھا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان میں سے نام سنے ہوئے بھی ہوں. اس کے اندر ہماری حیثیت شاید اگر کوئی 50ویں نمبر پہ ہوگی, اور اسپیشلی جس مارکیٹ میں ہم ایگزسٹ کرتے تھے وہ بانو بازار تھی. اس میں بھی بے شمار شوز کے برانڈز تھے, لیکن ہمارا نمبر شاید اس میں کافی نیچے آتا تھا. ہم نے دونوں بھائیوں نے ٹارگٹ یہ کیا تھا کہ بھئی سب سے پہلے یہ جو بانو بازار کی مارکیٹ ہے اس میں ہم نے نمبر 1 بننا. کوشش کرتے رہے, الحمدللہ بائی دی گریس آف گاڈ ہم نے اس مارکیٹ کے اندر پروف کر دیا کہ اسٹائلو جو ہے نا وہ نمبر 1 ہے. اس کی میں ایگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ چھوٹی سی دکان تھی اسٹائلو کی, جو تھی وہ کوئی 13 فیٹ کا فرنٹ تھا اور ایسی کوئی 25-30 فٹ گہری تھی. تو بابر مارکیٹ کی شروع کی جو انٹرس تھی وہیں پہ وہ دکان بھی ایگزسٹ کرتی تھی. تو بہت سارے لوگ اسٹائلو شوز کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی دکان پہ ہر وقت رش رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ سال ہا سال, 1-2 دنوں کی بات نہیں کر رہا, سال ہا سال ہم نے لنچ نہیں کیا, کیونکہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا, رش ہی اتنا ہوتا تھا. اور کسٹمر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ مظہر صاحب کا جو کاؤنٹر تھا, جو بڑے بھائی ہیں, تو اس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ ایک آدمی بیٹھ سکے, وہ سارا دن کھڑے رہتے تھے. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے صبح 9 بجے دکان کھولنی ہے. صبح 9 بجے دکان کھولنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 9:01 پہ دکان کھلی ہو. بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, سردی ہے, گرمی ہے, سب سے پہلے کھلنے والی دکان مارکیٹ کے اندر اسٹائلو تھی. ان دنوں مارکیٹیں کھل بھی جلدی جایا کرتی تھیں, لیکن اس وقت بھی ٹائم جو تھا وہ 10 بجے کا تھا, جو لوگ ارلی آنے والے تھے. اب تو 12 بجے تک مارکیٹیں نہیں کھلتی. تو ہم سب سے پہلے 9 بجے جو ہے نا میری دکان کھل جایا کرتی تھی. اور صبح دکان کا تالا کھولنے سے لے کر رات کو تالا بند کرنے تک یہ میری ڈیوٹی تھی, یہ میری ذمہ داری تھی. مجھے یاد ہے یہ 83 اور 85 کے درمیان جب بانو چپل بھی ایگزسٹ کرتی تھی اور اسٹائلو بھی, تو میں اسٹائلو پہ 1 اینڈ اونلی میں ہی کیشیئر تھا, میں ہی سیلز مین تھا, میں ہی ہیلپر تھا, میں ہی سویپر تھا. سب کام میں جسے کہتے ہیں نا ہینڈز آن, وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس تھا. 1999 ہوا یہ کہ جو سب سے بڑا لاہور کا برانڈ تھا میٹرو شوز, اس کو کچھ لوگوں نے تھریٹس دیے, کچھ وہ گھبرا گیا, ڈر گیا, اور اس نے طے کر لیا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گا. ان کا جو سٹور تھا میٹرو شوز لبرٹی کے اندر, وہ ٹاپ آف دی لائن تھا, اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا اور پاکستان میں نہیں. وہ بہرحال کینیڈا شفٹ ہو گئے. ہماری اس وقت پسلی نہیں تھی اتنی کہ ہم اس دکان کو خرید سکتے. اور تقریباً کوئی اس وقت کوئی 3.25 کروڑ روپے کی سیل ہوئی تھی 1999 کے درم. وہ ہوا یہ کہ جو ہمارے بالکل ایڈجسٹنٹ ہمارے ہمسائے تھے, الیاس اور فیاض صاحب علی زری والے, انہوں نے وہ شاپ خرید لی. اور شاپ خریدنے کے بعد ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا جی یہ آپ کو جگہ بڑی پسند تھی, ہم نے لے لی, یہ بتائیں کیا کرنا. مختصر یہ کہ ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہو گئی 1999 میں. لیکن وہ پارٹنرشپ کو زیادہ دیر چل نہ سکی. اس میں یہ بالکل واضح بتانا چاہوں کہ اس کی وجہ وہ لوگ نہیں تھے, وہ بہت اچھے مہذب شریف لوگ تھے,
لیکن شاید ہمارا اور ان کا مزاج نہیں میچ کرتا تھا. ہمیں شروع میں اندازہ ہو گیا 1 سال کے اندر ہی کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہ شاپ چھوڑنی پڑے گی. گو کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم لبرٹی میں شفٹ ہوئے تو ہم بھائی اکثر ذکر کیا کرتے تھے، ہم ایسے ہی فیل کرتے تھے جیسے ہم ایک کنویں سے نکل کے دریا میں آ گئے. یعنی بانو بازار اور لبرٹی پرائم مارکیٹ ہوا کرتی تھی اس وقت، تو ہمیں ایسے ہی فیل ہوتا تھا جیسے ہم ایک کنویں سے نکل کے ایک دریا میں آ گئے. تو یہ تو ہماری فیلنگس تھیں. ہمیں بڑا غم بھی تھا کہ یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ہمیں یہ چھوڑنی ہے. یہ بات آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے نا، وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا مارکیٹنگ، پروڈکٹس، پلیسمنٹ، پروموشن، اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے گا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برانڈ ہوتا کیا ہے، برانڈ کی پاور کیا ہوتی ہے. ہوا یہ کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ تو ہمیں الٹیمیٹ چھوڑنی پڑے گی، اور ہم نے وہیں پہ لبرٹی میں اس کے قریب ہی چند 100 گز کے فاصلے کے اوپر ایک شاپ اور خرید لی، اور اس کا نام ہم نے رکھا موڈیرو شوز، MODERO، موڈیرو شوز. تھوڑی انسپریشن تھی میٹرو سے، میٹرو ختم ہو چکی ہوئی تھی، میٹرو والی جگہ پہ سٹائلو آ چکی ہوئی تھی. ہمارے پارٹنرز نے کہا کہ بھی آپ ایک ہی مارکیٹ کے اندر 2 سٹورز نہیں کھول سکتے سٹائلو کے نام سے. یہ ہماری مجبوری تھی. ہم نے موڈیرو شوز کے نام سے جو ہے نا وہ کی، اور اپنی بہترین صلاحیتیں اس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا دیں. یعنی اس وقت کی جو بہترین پروڈکٹ اویلیبل تھی مارکیٹ کے اندر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر، وہ ہم نے تمام کی تمام پروڈکٹ کی جو اویلیبلٹی تھی وہاں پہ انشور کر دی. لیکن اس سٹور نے ہمیں وہ سکسیس نہیں دی جو کہ سٹائلو ہمیں سکسیس دیتا تھا، جبکہ پروڈکٹ اس سے زیادہ بہتر اویلیبل تھی، زیادہ کوانٹٹی میں اویلیبل تھی، پرائس وائز، کوالٹی وائز، ڈیزائن وائز، ہر طرح سے وہ بیسٹ تھی. اگر صرف پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ کا انالیسس کیا جائے تو موڈیرو از فار 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 اہیڈ ٹو سٹائلو، بٹ سیل کے اندر اس کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ ہاف سے بھی کم تھی. الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ غالباً 2002 کی بات ہوگی، ہمارا سیٹلمنٹ ہوگی کہ بھی ہم نے یہ شاپ خالی کرنی ہے. اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ایز اے بزنس پرسپیکٹیو، مارکیٹنگ پرسپیکٹیو، برانڈ پرسپیکٹیو. یہ غالباً رمضان کی بات ہے، رمضان شروع ہو چکے ہوئے تھے، اور موڈیرو کے اندر تمام پروڈکٹ موڈیرو کی سٹیمپ کے ساتھ، تمام پیکیجنگ موڈیرو کی سٹیمپ کے ساتھ، تمام انوائسز کے اوپر پرنٹ موڈیرو شوز، تمام پیکیجنگ موڈیرو شوز کے نام سے. اور صرف جو ایک چیز تبدیل ہوئی وہ رات کو افطار کے بعد ہم نے اس کا باہر کا بورڈ چینج کیا. یعنی موڈیرو کی جگہ موڈیرو کا اسکن اتار کے اس کے اوپر سٹائلو کی صرف اسکن لگائی. اس دن کے بعد سے لے کے اس کی سیلز ڈبل ہو گئی. یعنی آپ نے کوئی چیز اندر تبدیل نہیں کی، جو سٹاف کا یونیفارم تھا، پیکیجنگ تھی، پروڈکٹ کے اوپر سٹیمپنگ تھی، انوائسز تھی، سب پہ موڈیرو لکھا ہوا ہے. صرف باہر کا بورڈ چینج ہوا، اور اس بورڈ کے چینج ہونے سے جو ہے نا اس کی سیلز ڈبل ہو گئی. اگر آپ لوگ لبرٹی گئے ہوں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے آگے برآمدہ ہے اور بورڈ جو ہیں وہ سارے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر کوریڈور کے اندر واک کر رہے ہیں تو آپ کو بورڈ نظر نہیں آتے. یعنی جس نے بھی دیکھا ہوگا وہ کوریڈور کے باہر سے اس کو دیکھا، اور اس کا پل اتنا تھا کہ وہ کسٹمر اندر آیا اور اس نے بائی کیا اور اس کی سیلز ڈبل ہو گئی. تو یہ تھی برانڈ کا پل، کہ اندر کوئی ہم نے چیز چینج نہیں کی لیکن کسٹمر آنا شروع ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا، جیسے ہی ہم نے اس کو سٹائلو چینج کیا اور ماشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ گروتھ. 2003 یہ وہ سال تھا. 2003 تک ہمارے 3 سٹورز تھے جی، 2 بابر مارکیٹ میں اور 1 لبرٹی میں. 2003 غالباً مارچ کا مہینہ تھا. تو جو مجھ سے چھوٹے والے بھائی ہیں وہ ایجوکیشن سے اپنے فارغ ہوئے، ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے،
تو وہ کچھ بزنس پلان لے کر آئے. وہ بزنس پلان کا جو کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جی ہم نے پاورز ڈیلیگیٹ کرنی ہے, خود اپنے آپ کو باہر لے کر آنا ہے اور آپریشنز تمام کے تمام نیچے مینیجرز کو دینے. ہمارے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا. پاورز ڈیلیگیٹ کرنا کسی بھی برانڈ کے لیے, کسی بھی کمپنی کے لیے سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو کیش کے اوپر خود بیٹھے ہوئے تھے, ان کے لیے کیش کو دوسروں کے ہینڈ اوور کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. بہرحال الٹیمیٹلی کئی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد ہم نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے, ہم بیک اینڈ کے اوپر آئیں گے اور ہم فرنٹ اینڈ جو ہے وہ پاورز ڈیلیگیٹ کریں گے. ہم نے ایک چھوٹا سا آفس لیا شادمان کے اندر, اور اس شادمان آفس کے اندر ہم شفٹ ہو گئے اور وہاں سے بیک اینڈ پہ بیٹھ کے جو ہے نا چیزوں کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرنے لگے. پہلا ہم نے جو ٹارگٹ کیا وہ اسلام آباد کو کیا, یعنی 3 اسٹور اس وقت لاہور میں تھے, اور پہلا اسٹور اسلام آباد میں غالباً F7 کہلاتا ہے, منچیز کے بالکل ایڈجیسنٹ. وہ ہمارا اسٹور تھا جو 2003 غالباً اینڈ آف 2003 کے اندر وہ ہم نے اوپن کیا. اگر اس سے تھوڑا سا میں 2003 آفس اور اسٹور اوپن کے درمیان میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا. یہ ہماری لوگوں کے چینج ہونے کا ٹائم تھا. ہم نے ایک ایجنسی ہائر کی, سجاد صاحب کریٹیو ایجنسی والے. انہوں نے ہمارے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کی اور ہمارے لوگوں کے کلرز چینج کیے, اس کا فونٹ چینج کیا, اور چند دنوں کی انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا, 2 ہفتے کا غالباً, کہ جی اس کے بعد آپ آئیں پھر میں آپ کو پریزنٹیشن دیتا ہوں. اس پریزنٹیشن میں انہوں نے جس وقت ہمیں پریزنٹ کیا تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ واقعی انہوں نے برانڈ کے ساتھ بڑے کلرز میں پلے کیا. ہمیں کلرز کی سائنس نہیں پتہ تھی, انہوں نے بریف کیا. پریزنٹیشن کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کا 1 سال کا مارکیٹنگ کا بجٹ کیا ہے. ہمارے لیے بڑا انہونا سوال تھا کہ بھی آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھیں کہ جی آپ کا مارکیٹنگ کا بجٹ کیا ہے, ہم کیوں آپ کو بتائیں, ہماری مرضی ہے. ہم نے تو اس سے پہلے اسٹائلو نے 1 روپیہ بھی کبھی مارکیٹنگ کے اوپر خرچ نہیں کیا ہوا تھا. اسٹائلو کی جو بھی مارکیٹنگ تھی وہ ورڈ ٹو ماؤتھ تھی. ہم نے کبھی بھی کوئی بینر, کوئی کیمپین کبھی اس سے پہلے نہیں کی تھی. بہرحال دونوں بھائیوں نے ہم نے آپس میں مشورہ کر کے جو ان کو نمبر دیا, ہم نے کہا جی ہم 5 لاکھ روپے سال کے جو ہے نا وہ مارکیٹنگ پہ اسپینڈ کریں گے. بہرحال وہ ہنسے تو نہیں, وہ کہ انہیں اس وقت شاید ہنسنا بھی چاہیے تھا. تو ہم نے کہا جی 5 لاکھ روپے جو ہے نا ہم سال کے جو ہے نا مارکیٹنگ پہ اسپینڈ کریں گے. تو انہوں نے بڑے پیشنس سے ہماری بات سنی اور انہوں نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ بہت تھوڑے ہیں, کچھ زیادہ ہونے چاہیے, اس میں تو یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ کچھ دنوں کا ٹائم ڈل گیا. الٹیمیٹلی انہوں نے ہمیں کنونس کر لیا, اور میں آپ کو بتاؤں جو اسٹائلو کا پہلا اشتہار لگا وہ جنگ اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر ہاف پیج کا تھا. اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کسی شو برانڈ نے, گو کہ اس وقت باٹا اور سروس جیسے جو 400 اور 500 سٹورز کے ساتھ ایگزسٹ کرتے تھے, انہوں نے بھی آج تک اتنی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ جنگ جیسے مہنگے اخبار میں نیشن وائڈ ہاف پیج کا ایڈ لگا سکے. بال انہوں نے کنوینس کر لیا, ہم کنوینس ہو گئے اور ہم نے وہ ایڈ دے دیا. اس سے بہت پذیرائی ملی, بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہو گئی. گو کہ ہم صرف لاہور میں تھے, ابھی اسلام آباد کا اسٹور ہمارا اوپن نہیں ہوا تھا. کراچی میں بھی گیا, ملتان میں بھی گیا, اویئرنیس ایک دم کریٹ ہو گئی. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب ہم نے اسلام آباد میں اسٹور کھولا تو کیا ہوا. اسلام آباد میں جس وقت ہم نے اسٹور کھولا تو مجھے یاد ہے کہ ہم ساری فیملی اس اسٹور کی اوپننگ پہ
سب لوگ ایک فلائنگ کوچ کروا کے ہم ادھر پہنچ گئے. شام کو 5 بجے غالباً اوپننگ تھی. تو اوپننگ کے بعد جب شاپ کو اوپن کیا گیا تو وہاں پہ اتنا رش ہو گیا کہ پہلے 1 گھنٹے میں شٹر بند کرنے پڑ گئے. میں آپ کو بالکل یہ ایگزیجریٹ کر کے نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا حال, کیونکہ خود میں موجود تھا, فزیکل موجود تھا. پہلے 1 گھنٹے میں ہمیں شٹرز بند کرنے پڑ گئے, اور وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی. ہمیں مختلف بیوروکریٹس کے فون آنے شروع ہو گئے کہ جی میری مسز باہر کھڑی ہوئی ہیں, یہ کیا بدتمیزی ہے, آپ ان کو اندر کیوں نہیں جانے دے رہے, اور یہ. اگلے دن سے, کیونکہ شام کا وقت تھا, رات کو 12-1 بج گئے ہمیں اس کو سمیٹتے, اگلے دن سے ماڈل یہ ہم نے کیا, جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پرچی دے دیتا ہے جی آپ کا یہ ٹائم ہے, آپ اس طرح. ہم نے وہ ٹائم سلاٹس لوگوں کو دیں کہ بھی آپ اس ٹائم پر آئیے گا. 1 گھنٹے کی ٹائم سلاٹ ہوتی تھی. اس ٹائم سلاٹ کے اندر جتنے لوگ اندر آ جایا کرتے تھے ان کو صرف سرو کیا جاتا تھا. یعنی ایز اے بزنس مین, یعنی ہم کسٹمر سے یہ کہتے تھے کہ بھاجی آپ نے اتنے جوتے لے لیے تو اور لوگوں کو بھی لینے دیں, آج آپ اس کا بل بنوا لیں, باقی پھر لے لیجئے گا, تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے نا جو کیو میں باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. تو اس قدر اس کا رسپانس تھا. اچھا, ایک ہمارے ساتھ جو وہاں پہ, کیونکہ میں سٹوری یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ چیلنجز کس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں. سکسیس تو بہت ملی, بہت زبردست اپریسیشن تھی. ایک چیلنج آ گیا. ہم 4 بھائی ہیں, چاروں کی اس وقت تک شادی ہو چکی ہوئی تھی 2003 میں. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اسٹور کھولا تو یہاں پہ کسی نے رہنا بھی ہوگا. کوئی آدمی بھی تیار نہیں تھا چاروں بھائیوں میں سے کہ ہم نے اسلام آباد میں ٹھہرنا بھی ہے. اچھا, ایک میرا اسکول فیلو تھا, اس وقت وہ میرے ساتھ گیا ہوا تھا, اور اس وقت کوئی اس کے پاس جاب بھی نہیں تھی. میں نے اس سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا یار شہزاد یہ بھائی تو کوئی بھی نہیں, اور میں خود بھی انکلوڈنگ میں تو بیوی بچوں کے بغیر میں تو نہیں رہ سکتا دوسرے شہر میں, تو یار تیری مہربانی تو جو ہے نا وہ اس کو ایز اے مینیجر چارج لے لے. بال اس نے مینیجر چارج لے لیا, اس کی مہربانی. اب جو اگلا چیلنج ہمیں فیس ہوا وہ یہ تھا, چارج تو ہم نے دے دیا لیکن ہمارے پاس تو کوئی انوینٹری کا میکنزم ہی نہیں ہے. سیلز کہاں پہ آئے گی, کس کی جیب میں جائے گی, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ, صرف ٹرسٹ بیس تھا. اونلی ٹرسٹ بیسڈ میکنزم تھا کہ جی میرا اسکول فیلو ہے تو ٹرسٹ ہے, بڑا کلوز ریلیشن تھا. میں اس کی امی کو آج بھی امی کہتا ہوں, اس کے ابو کو آج بھی ابو کہتا ہوں, تو ہماری بہت کلوز ریلیشن تھی. تو ایک ٹرسٹ کا تھا لیکن میکنزم کوئی موجود نہیں تھا. تو کس طرح اس کو کنٹرول کریں گے. بہرحال کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے نا ایک IT کی ٹیم ہائر کی. سسٹم آہستہ آہستہ بلٹ ہونے شروع ہو گئے. مجھے یاد ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, پنڈی کا سٹور اوپن کیا تو وہاں پہ بہت لمبی کیو لگی ہوئی تھی. تو ایک خاتون اندر آئیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کدھر جانا ہے. انہوں نے کہا جی پسند کرو جیڑی تسی لینی ہے. اور کہا نہیں بیٹا میں تو ID کارڈ بنوانا ہی ہوں. یعنی وہ عام طور پہ نادرا کے آفس کے باہر اس طرح کی کیوز لگی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بوڑھی خاتون تھیں, ان کو پتہ نہ لگا, وہ اس کیو کے اندر لگ گئیں جو کسٹمر جو ہے نا وہ شوز کے جو ہے نا وہ اندر لینے. یہ پنڈی کے اسٹور کا ہمارا واقعہ جس وقت ہم نے پنڈی اوپننگ کی. تو اس طرح کا کسٹمر کا ہمارے پاس رسپانس آیا, کسٹمر نے اتنا اپریشیٹ کیا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری کوئی مارکیٹنگ نہیں تھی. بابر مارکیٹ جس میں ہمارا سٹور تھا, جہاں پہ اسٹائلو نے اپنا آغاز کیا تھا, وہ مارکیٹ تھی جہاں پہ خواتین گزرتے ہوئے ڈرا کرتی تھیں, کیونکہ موسٹلی شاپس بند ہوا کرتی تھیں. اور بانو بازار ایسا مارکیٹ تھی جو پاپولر تھی اور صرف وہ راستے کے طور پہ کبھی استعمال ہوتا تھا. تو ہم جو کسٹمر کو اپنے یہاں پہ انٹروڈیوس کرواتے تھے وہ اس طرح کرواتے تھے کہ اگر کسی کسٹمر کی کوئی کمپلینٹ آتی تھی یا کوئی اس کے ریپیئر کے جوتے ہوتے تھے, ہم کہتے ہیں جی وہ ساتھ ہی بابر مارکیٹ میں ہمارا سٹور ہے, وہاں سے جا کے لے لیں. اس طرح اس فٹ فال کو جنریٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کسٹمر سروسز کے لیے, کیونکہ وہاں پہ اسٹائلوں پہ اس وقت میں ہوا کرتا تھا, میں نے آپ کو بتایا میں سے مراد اللہ پاک کی پوری سپورٹ, ہمدردیاں اور وہ شامل تھیں, بھائی بھی میرے ساتھ تھے.
تو ہم کسٹمر کے پرانے جوتے کو لے کے اس کے اوپر نیا پر لگا دیا کرتے تھے. نقی صاحب ہم نے اس حد تک سروسز دیں کہ کسٹمر ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ میرا جوتا پرانا ہو گیا اور ہم نے اس کے اوپر نیا پر لگا دیا. اس طرح کسٹمر کا ٹرسٹ بلٹ ہوا. انیشیل جو ہمارا کانسیپٹ تھا, جو ہم نے کسٹمر کو انٹریکٹ کیا, وہ یہ تھا کہ بیسٹ اویلیبل پروڈکٹ جو بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ڈیزائنز ہیں وہ سٹائلوں پہ ہوں گے اور منیمم پرائس پہ ہوں گے. یہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹارگٹ تھا, سلوگن تھا, اور ہم اس سلوگن کے ساتھ جو ہے نا اس کو برانڈ کو لے کر چل رہے تھے. 2003 میں جس وقت ہم نے اسلام آباد میں اوپننگ کر لی اور ہمیں یہ چیلنجز نئے نئے آنے شروع ہو گئے, اب ضرورت یہ تھی کہ جی بیک اینڈ کو مضبوط کیا جائے, وہاں پہ سسٹم بنایا جائے, اس کو ڈیولپ کیا جائے اور کنٹرول جو ہے نا وہ بہتر کیے جائیں. سٹائلو پہلے دن سے اس بات کا بلیور رہا ہے کہ جو بیسٹ اویلیبل سافٹ ویئر ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آئی, سٹائلو جو ہے وہ سب سے پہلے اڈاپٹ کرنے والا برانڈ تھا. آج بھی جو بیسٹ اویلیبل مارکیٹ کے اندر ریٹیل کے سافٹ ویئرز ہیں وہ الحمدللہ سٹائلو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. اگر میں شروع میں کہوں, جس وقت بالکل انیشیل دن تھے تو ہم نے ایک سافٹ ویئر اوریکل کے نام سے جو اکاؤنٹس اور فائنینس کے لیے تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے توپ سے مکھی مارنے والی بات, کہ بالکل چھوٹا سا بزنس تھا لیکن اوریکل جیسا بڑا سافٹ ویئر جو ہے نا ہم نے اڈاپٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے جو ارادے تھے, جو ہمارا فیوچر پلانس تھے وہ ایکسپینشن کے تھے. ہم آج کو دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے فیوچر کو دیکھ کے فیصلے کر رہے تھے. وقت گزرتا گیا, چیزیں تبدیل ہوتی گئیں. اگر میں آپ کو آج کی صورتحال بتاؤں کہ آج سٹائلو کیا ہے, اور اسپیشلی یہ جو پچھلے 2 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں اس میں سٹائلو نے کس طرح ان چیلنجز کو جو ہے نا وہ ٹیک اوور کیا, اوور کم کیا, اور وہاں پہ کیا کیا ایکشن لیے. لاسٹ 2 ایئرس سٹائلو کی ہسٹری کے گروتھ کے بیسٹ ایئر تھے. سٹائلو کی ہسٹری میں اتنا ہیڈ کاؤنٹ کبھی ایک کیلنڈر ایئر میں ہم نے آن بورڈ نہیں کیا جتنا پچھلے لاسٹ 2 ایئرس کے اندر وہ ہیڈ کاؤنٹ ہم نے ایڈ آن کیا. اور میں نے طے کیا کہ جی میں نے جو ہے وہ ایز اے امپلائیز والی کیڈر میں نہیں جانا, میں نے امپلائر والے کیڈر میں جانا ہے. اور میں نے اپنے تھاٹس کو چینج کیا. عام طور پہ ہمارے جو اسکول یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بچوں کو ایز اے بزنس مین کے لیے تیار نہیں کیا جاتا. زیادہ تر اسٹوڈنٹس اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, آپ کے ڈریمز کیا ہیں, وہ کہتے ہیں یار کوئی ملٹی نیشنل کے اندر جاب مل جائے اور اگلے 5 سال میں کوئی 5 ڈیجٹ 6 ڈیجٹ جو ہے نا وہ سیلری ہو, اور اگلے 10 سال کے اندر میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO بن جاؤں. یہ اس کا ڈریم ہے. جبکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں. میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں. ویوک بندرا, شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو. یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں انڈیا کے. ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک بات کی, وہ میں بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کو چاہیے. کیا کہا میں نے؟ ذرا رپیٹ کیجئے. آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کو چاہیے, آپ کو صرف وہی ملتا ہے جو آپ کہتے ہیں یہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے. اور جو چیز چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے پھر اس کے لیے آپ زور لگاتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں. تو جو چیز آپ کو چاہیے ہی چاہیے وہی آپ کو ملے گی. صرف ڈریم دیکھ لینے سے, سوچ لینے سے چیزیں ایگزیکیوشن میں نہیں جائیں گی.
اور جب تک آپ ان کو ایکشن میں نہیں لے کر آئیں گے اور ٹارگٹ نہیں بنائیں گے کہ یہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے, اس وقت تک وہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچ. وہ ایک لا ہے, لا آف اٹریکشن, کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ چیزیں آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شاید آپ نے کسی نے وہ دا سیکرٹ والی بک پڑھی ہو یا اس کی فلم دیکھی ہو, تو لا آف اٹریکشن کے اندر وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کے جو وسائل ہیں وہ خود بخود آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, ونس اگین جی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. No doubt is a powerhouse of enthusiasm, perseverance and consistency. The way, he talked about the core values of the Stylo group and the way they are ingrained into the DNAs of the people working over there from top to down, that is really, really commendable. And for the word of thanks, I would like to invite Dr. Irfan from the Hassan Sohaib Murad School of Management of UMT. I think there are significant takeaways. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا انگلش میں بول لوں. There are significant takeaways from a very marvelous discourse made by our worthy speaker. And some of the points that I have noted down will help me share those takeaways, which probably you will also find useful for internalizing and getting inspiration from. First of all, I think this beautiful example that he gave was small is beautiful, and they started very humble, in a very humble fashion, and never left the humility as a key driver for their growth. So while they explored the local and regional markets in a very fantastic way with not a very long time frame. If you start in say 1983 and over a period of about 3 or 4 decades, if you have that astronomical progress, that is no ordinary feat. But they started from scratch. God bless his dad, who was a salesman, who put the first stone for the growth and the edifice which is now manifested in the headquarters of Stylo on a piece of land measuring 20 canals is again one particular takeaway, that you start small. I would also like to request Dr. Mumtaz, Dean School of Design and Textile, to please come over here and say a few words. Thank you. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید اقبال صدیقی صاحب کا, یہاں تشریف لائے اور اپنی سکسیس سٹوری جو ہے بیان کی. جس طرح آپ نے بتایا کہ کتنے ہمبل سٹارٹ سے آپ نے شروع کیا, تو میں آج سوچ رہا تھا, میں نے اسٹیو جاب کی ایک کتاب پڑھی تھی, جو انہوں نے بھی ایک گراج سے ہی کام شروع کیا تھا, اور ان کے یار دوست اور ان کے گھر والے کہتے تھے نام بھی رکھ دیا ایپل, کیا نام رکھا ہوا ہے, ایک فروٹ کا نام رکھ لیا اور بنانے چلے ہیں کمپیوٹر. تو آج دیکھیے, میں دیکھ رہا تھا کہ آج ان کی ورتھ جو ہے ایپل کمپنی کی اٹ از $2.7 ٹریلین. تو آپ چھوٹے اسٹارٹ سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اور آپ نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتایا, اور میں بھی چونکہ بیٹھا یہاں سن رہا تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 3-4 چیزیں جو ہیں بزنس کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ پنکچوئلٹی جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, چاہے آپ بزنس مین ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ فیکلٹی ممبرس ہیں یا کہیں امپلائی ہیں. تو ایک پنکچوئلٹی جو ہے وہ زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام دیتا ہے اس میں. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ جو آپ کی ہارڈ ورک تھی, تو نیچرلی ون ایور یو اسٹارٹ سم بزنس, یا ایون آپ اگر جاب بھی کر رہے ہیں, تو ہارڈ ورک جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈیکیشنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی ماشاءاللہ جو سکسیس اسٹوری ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. اور آپ نے جیسا بتایا کہ آپ اپنا اس وقت جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ مینلی جو ہے دیٹ از فوکس آن وومن, لیڈیز کے اوپر ہے. ہماری کسی اسٹوڈنٹس نے آپ سے کہا بھی, میں بھی پیچھے وہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا, کیونکہ میں اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل کو جو ہے ہیڈ کر رہا ہوں,
اور میرے پاس موسٹلی جو فیکلٹی ہے وہ فیمیل فیکلٹی ہے, اور وہ جو بھی اپنے پروجیکٹس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے موسٹلی وہ فیمیل کے پروڈکٹس کے اوپر بھی کرتے ہیں, اور آئی کیپ دم انسسٹنگ کہ آپ کو ان ایریاز میں بھی کام کرنا چاہیے. تو میری بھی ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ اب آپ کی کمپنی کافی گرو کر گئی ہے, تو وومن پروڈکٹس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو اس وقت کافی ڈیفیشنسی ہے, جو میں دیکھتا ہوں مین کے شوز اویلیبل نہیں ہیں اس طریقے سے جو کہ کوالٹی ہونے چاہیے. اور ایک جو اس وقت وومن اور مینز میں جو بہت کامن فار پرٹیکولرلی ینگ ایج میں جو آ گیا ہے, جاگر کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہوئی, جو جاگر کا یوز بہت ہو گیا. میں دیکھتا ہوں میری فیکلٹی ہے جو اوپر ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے تو نیچے جاگرس پہنے ہوئے, بٹ دے آر سو کمفرٹیبل, اور اب ان کے سٹائل بھی بہت اچھے آ گئے تو وہ میچ بھی ان کے ساتھ کرتے تھے. تو ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں بھی اس کو ضرور سوچئے کہ جاگرس کی ڈیولپمنٹ یا مین کے جو شوز وغیرہ ہیں اس کی ڈیولپمنٹ, اور اس کے علاوہ مجھے پتہ لگا تھا آپ ٹیکسٹائل سائٹ پہ بھی کام کرنے لگے ہیں, تو دیٹ از آلسو اے بگ ایریا جہاں پہ گرو ہونے کے بہت چانسز ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے پاس ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے ابھی چائنا سے, اور چونکہ ہم ٹیکسٹائل کے اس میں ہیں مینلی ہمارا وہ فوکس ہے, تو وہ سافٹ ویئر میں ایک دے گئے تھے کہ جی ہم اس وقت جو یونیورسٹی میں جاگرس کے اپرس ہیں اس کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی آپ کے وین وی ٹاک اباؤٹ شوز تو اپر لوور دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. لوور جو نیچرلی آپ کا سارا ویٹ اس کے اوپر ہے, اور اپر جو پورشن ہے وہ ڈائریکٹلی کمفرٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایئر پرمیبلٹی ٹھیک ہے, موئسچر مینجمنٹ ٹھیک ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جو آئی فیل کہ ہمیں اس ایریاز میں بھی بہت سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی وڈ ریکویسٹ اف یو آر انٹرسٹڈ وی کین سٹ together and discuss all these things about particularly comfort of shoes جو ہے اس کے اوپر. اور دوسرا جو ہے کہ if you are interested, جو آپ نے بتایا کہ گارمنٹ سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں, اور نیچرلی پاکستان از بیسیکلی نون ایز اے ٹیکسٹائل کنٹری, تو یہ ایک ایریا ہے کہ جس میں ہمیں ایکسپینشن کی ابھی ضرورت ہے. اور آپ کا ماشاءاللہ برانڈ جو ہے ود ان پاکستان تو فیمس ہے. آئی ووڈ آلسو ریکویسٹ کہ کوشش کی جائے کہ ہمارے اور برانڈس آؤٹ سائڈ پاکستان ایٹ لیسٹ انیشیلی تو وی کین ورک آن دس گلف کنٹریز جہاں پہ ہم, مجھے نہیں پتا آپ کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ یا نہیں ہیں, تو وہ ایریاز بھی ہیں کہ جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اور چونکہ کنٹری کو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ فارن کرنسی کی. ابھی میں اگلے جو لاسٹ 8 منتھس کا گیپ دیکھ رہا تھا, دیٹ واز 12.1 بلین کا ڈیفیسٹ ہے ہمارا, جو اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اور میرا خیال ہے بائی دا اینڈ آف دس ایئر فائنینشیل ایئر جب ہوگا تو یہ 16-17 بلین ڈالر کا ہو جائے. تو ہمیں جو باہر سے ریمیٹنسز آتے ہیں وہ موسٹلی اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, یا پھر ہمارا جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو دینا. تو ہمارا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ اس لحاظ سے گرو نہیں کر رہا, بڑھ نہیں رہا. وہ ہماری ایک تو پاپولیشن گروتھ بھی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیولپنگ کنٹریز, اور دوسرا ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ہم اپنے برانڈس کو بھی باہر لے کے جائیں. پرٹیکولرلی میں نے دیکھا گلف میں ہمارے پاکستانی بہت سارے چلے گئے ہیں, پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل سائٹ پہ تو بہت سارے اب چلے گئے, اور وہ اچھا ہے, دیٹ میکس ہمیں کچھ فارن کرنسی کی اس پہ آتی. تو دس ہمبل ورڈس آئی تھینک یو ونس اگین, تھینک یو. آپ کا بھی شکریہ نقی صاحب, آپ کا بھی شکریہ, اور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو ہم بیٹھ کے ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور چیزیں, یا آپ کہیں تو ہم آپ کے پلیس پہ آ کے ڈسکس کریں. تھینک یو ویری مچ.